Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 13th for the course of entrepreneurship. Let's get started by first reviewing what we covered in the last lecture. पिछले lecture में we discussed the pastel analysis, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ forces देखी थी जो हमारे businesses को, हमारे ideas को affect करती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था there are political forces, there are economic forces, social forces हैं, technological forces हैं, environmental forces हैं और legal forces हैं. Political forces के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जी गवर्नमेंट की टाइप क्या है किसी कंट्री में जहाँ पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल किस हद तक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कितना अवेलेबल है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, वो हमें भी हमारे बिजनेस को भी उसी तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है अकॉर्डिंगली. लेजिस्लेशन किस क्वालिटी की है, लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है. उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी पॉलिटिकल फैक्टर्स में कि जो गवर्नमेंट की टेंडेंसी है या जो पॉलिसी है वो टूवर्ड्स रेगुलेशन है या टूवर्ड्स डी रेगुलेशन है, क्योंकि इन दोनों जो पॉलिसीज़ हैं इनका ऑल टुगेदर डिफरेंट इम्पैक्ट होगा ऑन अ सर्टेन बिजनेस. इसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक फोर्सेस को कवर करने की कोशिश की थी, जिसपे हम लोगों ने ये देखा था कि वी नीड टू फिगर आउट कि हमारा जो बिजनेस जिसके अंदर हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे हैं वो बिजनेस साइकिल के किस स्टेज पे है, और जो लेबर सप्लाई है उसकी कंडीशंस क्या है, या और उसके साथ साथ लेबर अगर मिल भी रही है तो हमें किस कॉस्ट पे मिल रही है. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है. ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो एक सर्टेन सेगमेंट के पास कम्युलेट हुए हैं या समहाउ इक्वल स्प्रेड ऑफ इनकम है. Then we also tried to discuss the social side, where we said कि जी culture is going to have a huge impact on our business, and we also need to figure out कि जो लोग जिनके साथ हम लोगों ने काम करना है, हमारे employees हैं for example, उनका attitude towards work क्या है, वो थेरी वाई की तरह के लोग हैं या उसके फॉलोअर्स हैं कि जो कि वॉलंटरीली बेसिस पे अगर उनको पावर डेलीगेट की जाए तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए खुद मेहनत करते हैं, या वो थेरी एक्स ओरिएंटेड है वेयर बाय ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इन लोगों को जो है वो हमें डंडे से काम करवाना है, कोर्स करके काम करवाना है या प्रेशराइज करके काम करवाना है. उसके अलावा सोशल फोर्सेस के अंदर हम लोगों ने कई फोर्सेस देखी थी, जिसमें रिलीजियस इम्पैक्ट जो सा था वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोर्स थी कि जो रिलीजन उनसा एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो किस हद तक इम्पैक्ट देता है. एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डेमोग्राफिक्स, जो कि कंट्री टू कंट्री इवन एरिया टू एरिया जो उनसे वो वेरी करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफिक the social forces are accordingly going to affect our business. अगर डेमोग्राफिक की अगर आप चाहें तो आपको एग्जांपल भी याद करवा दूँ. वी वर टॉकिंग अबाउट फैमिली का जो साइज था हमारा, जिस तरह हम लोग रहते थे आज से 15-20 साल पहले. वी वर टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, जहाँ पे एक बंदे को जो है वो इंचार्ज कर जो है ना वो डिक्लेयर होता था, और तमाम के तमाम रिसोर्सेज उसके पास पूल होते थे, and he would be the decider of what to buy and where to buy and for whom to buy. लेकिन अब उसकी निस्बत हम लोग निस्बतन छोटी फैमिलीज़ के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर अब रहना शुरू हो गए हुए हैं, जिससे ऑल टुगेदर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है घर को मेंटेन करने का वो भी चेंज हो गया हुआ है. उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कस्टमर जो सा था, कस्टमर अगर पहले बुजुर्ग था अब शायद यूथ अपने घर के यूनिट का कस्टमर है, तो उसकी परसेप्शंस टुवर्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट or toward a particular service they could be different from a senior member of the family. So it may be said that social forces हैं, they can have a serious impact on our business. Moving to the technology, and technology में हम लोगों ने बात की थी कि जी उस country के अंदर उस area में research and development के ऊपर कितना focus है, उनकी funding किस हद तक हो रही है उस particular area में. उसके अलावा हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जो आम पब्लिक है उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस कैसी है, डू दे हैव इंटरनेट एक्सेस, और
باقی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، موبائل فونز ہیں، اس طرح کی تمام فیسلٹی کس حد تک اس پرٹیکولر ایریا کے اندر، اس پرٹیکولر کنٹری کے اندر پینیٹریٹ کی ہوئی ہیں. دین ان ٹیکنالوجیکل فورسز وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ جی اگر آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کس حد تک کی پروٹیکشن اویلیبل ہے، پیٹنٹ پروٹیکشن کیسی ہے، آپ کی کنٹری کے اندر ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی کیسی ہے، آپ کی جو کنٹری ہے اس کا انرجی مکس کیا ہے، فیولز کس طرح کے یوز کر رہے ہیں، اور کیا وہ خود اپنے فیول ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بزنس کو امپیکٹ کرتی ہیں. کمنگ ٹو دا لیگل ایسپیکٹ وی مینشنڈ کہ اس میں ہم لوگ ریگولیٹری باڈیز کو دیکھتے ہیں، ان کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، ان کے پروسیسز کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے فار ایگزامپل اینٹی مونوپلی کنٹرول جو سی ہے وہ اتھارٹی کا بات کی تھی، اور اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا. یا پھر اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ایک انڈسٹری کے اندر ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اسپیسیفک بھی لیجسلیشن آ سکتا ہے. ٹوبیکو کی ایگزامپل دی تھی کہ جی ٹوبیکو کے اوپر اب بائی لا they cannot advertise publicly as of in television or in the newspapers. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا جی کرنٹ جو لیجسلیشن ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، یا اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے اندر لیجسلیشن کس نوعیت کی ہو سکتی ہے اور جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہو ہمارے بزنس کو. دین انوائرمنٹل سائڈ کے اوپر جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس میں وی فگرڈ آؤٹ کہ جو بزنس ہے اس کے آپریشنس کا ایکولوجی کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز کو کس طرح وہ ڈسٹرب کر رہا ہے یا کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اس میں نے آپ کو ایک ٹیکسٹائل مل کی ایگزامپل دی تھی جس کے اندر وہ ڈائنگ یونٹ تھا، کپڑے رنگ کر کے وہ پروسیس کر رہے تھے، اینڈ دے وڈ سمپلی پٹ دیئر ویسٹ آؤٹ سائڈ، اور وہ دل تھرو دیئر ویسٹ آؤٹ سائڈ دا فیکٹری پریمیسز. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ان کے پاس جو ان کا امریکن کاسٹمرز تھا انہوں نے پریشرائز کیا کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ان اسٹینڈرڈس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، جس کے اندر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی شامل تھا. اینڈ الٹیمیٹلی انڈر دا پریشر آف دا کسٹمر دیٹ آرگنائزیشن ہیڈ ٹو اپ گریڈ دیئر واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹی، اور الٹیمیٹلی پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو انسٹال کیا اور نسبتاً ایک بہتر زیادہ انوائرمنٹل فرینڈلی کمپنی کے طور کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرا. پھر ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کی سکسیس فیکٹرز کے اوپر، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دیز آر کنٹرولبل ویریبلز دیٹ ڈٹرمن دا ریلیٹیو سکسیس آف اے کمپنی ان اے پرٹیکولر انڈسٹری. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، مختلف سرچشمے ہو سکتے ہیں اس کی سکسیس فیکٹر کے، جس کے اندر ٹیکنالوجی ہے. فارماسیوٹیکلز کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی R&D کے بغیر کام نہیں چلے گا اف یو وانٹ ٹو بی ان گڈ فارماسیوٹیکل کمپنی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈسٹریبیوشن، ایک اور سورس ہو سکتا ہے آپ کے کی سکسیس فیکٹرز میں سے. مثلاً اس میں ہم لوگوں نے FMCGs کی بات کی تھی کہ وہ کہیں پہ بھی ہوں، ان کی پروڈکٹ آپ کو ملتی ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ان کو ایک سسٹمیٹک اور ایک بڑی محنت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے اسٹرکچرز اور یہ سپلائی چین مینجمنٹ کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہوتا ہے، جس کے ریزلٹ کے طور پہ ہم لوگ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو FMCGs ہمیں ایزیلی برانڈڈ اویلیبل ہوتی ہیں. تو دس کین بی اندر کی سکسیس فیکٹر ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس کنٹری کے کس انڈسٹری کے اندر آپریٹ کریں. پھر مینوفیکچرنگ کی جو فیسلٹی ہے، مینوفیکچرنگ کی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اٹ سیلف کین بی ون آف دا کی سکسیس فیکٹرز. اس کے اندر جو لوکیشن ہے کئی دفعہ وہ بھی ہم لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ کی سکسیس فیکٹر. اور there were many others لیکن this was just a brief recount of what we had covered in our last lecture. آج کے لیکچر میں جی ہم لوگ کچھ دیکھیں گے کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو ہم لوگوں نے کس طرح انالائز کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے دیکھنی ہے اور کس طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کمپنی گولز اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے، اسٹریٹجی کی کیا چوائسز ہمارے پاس ہیں، کس طرح فارمولیٹ کر سکتے ہیں، ان اسٹریٹجیز کو ایکشن پلان میں ہم لوگ کس طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور جو کنٹرول ہے اس کو کس طرح اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے، اٹس کالڈ NFIB اسٹڈی.
and it says that small business owners believe they operate in highly competitive environment and the level of competition is increasing. یہ ہر بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ competition بڑھ رہا ہے, and یہ کیونکہ US based ہے یہ اسٹڈی, therefore yet 97% of all US businesses do not systematically track the progress of their key competitors. مطلب ایک طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ competition جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 97% of the businesses they are not systematically tracking the activities of their competitors, which is I would say a very alarming situation. تو اس کے لیے what can we do? میں آپ کو یہاں پہ یاد دلاتا جاؤں کہ ہم لوگوں نے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو ہی ابھی ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم لوگوں نے ویژن مشن بنایا تھا, پھر ہم لوگوں نے آگے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے SWOT انالیسس کیا تھا, پیسٹل کی سکسیس فیکٹرز, اور اب ہم لوگ کمپیٹیٹر انالیسس پہ آ گئے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے کمپیٹیٹرز کو اینالائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ we will avoid surprises from existing competitors, new strategies and tactics. اگر ہم اپنے کمپیٹیٹر کو میپ آؤٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی, اگر we are keeping a good watch on our competitors, اگر ہم اس کی حرکات و سکنات, اس کے ایکشنز کے اوپر ایک نظر رکھے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے سرپرائزز کم سے کم ہوں گے. اور اگر ہمیں اس کی موومنٹس کا آئیڈیا ہوگا, ہمیں اس کو اگر ہم لوگ یہ میپ آؤٹ کر لیں کہ اس کی پاسبل اسٹریٹجی کیا ہے, پاسبل پروڈکٹ انٹروڈکشن وغیرہ کیا ہے, تو ہم اس کو جو ریٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے, تو اس کے لیے ہم لوگ بہتر پریپیئرڈ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اٹ کین آلسو ہیلپ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل نیو کمپیٹیٹرز اینڈ تھریٹس دے پوز. تو ضروری نہیں کہ آپ کے ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز ہی صرف کمپیٹیٹرز ہو سکتے ہیں, ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ کے نئے کمپیٹیٹرز بھی آ سکتے ہیں اور نئے تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بزنسز کے. تو یہ اگر آپ اس جو انالیسس آف کمپیٹیٹرز کو اسٹیبلش کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کے اندر, تو اٹ کین آلسو ناٹ اونلی ہیلپ یو فگر آؤٹ دا کرنٹ تھریٹس دیٹ یو فیس فرام دا کمپیٹیٹرز, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاسبل نیو کمپیٹیٹرز ہیں اور جو پاسبل نیو تھریٹس ہیں وہ بھی آپ میپ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اٹ کین آلسو ہیلپ یو امپروو ریئیکشن ٹائم ٹو کمپیٹیٹرز ایکشن. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر آل ٹوگیدر کوئی ریڈیکل پروڈکٹ جو سی ہے وہ آپ کی انڈسٹری کے اندر انٹروڈیوس کروا رہا ہے, اینڈ وائل یو آر اسٹیئنگ بیک جسٹ ریلیکسنگ کہ جی بس سیلز چلتی جا رہی ہیں, پروفٹ آتا جا رہا ہے. تو اگر ہم لوگ یہ چیز فگر آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی موومنٹ کے اوپر ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا نئی پروڈکٹ ہے, کیا نئی سروس وہ لا رہا ہے, تو اس صورت میں ہمارا جو ریئیکشن ٹائم ہے اس کو ہم لوگ سوئفٹ کر سکتے ہیں. ایون یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ہم لوگ پرویکٹیولی اس چیز کو کاؤنٹر کریں کہ بیفور ہی ڈز اینی تھنگ وی ڈو سم تھنگ بیٹر دین ہیم بیفور ہی اٹ ڈز وٹ ایور ہی وانٹس ٹو. اس کے علاوہ ہم لوگ وی کین آلسو ٹرائی ٹو اینٹیسپیٹ رائیولز نیکسٹ اسٹریٹجک مووز. آگے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ سم ہاؤ اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وی کین جوائن دا ڈاٹس اور کوئی پکچر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. آگے موو کرتے ہیں جی. اب جب کمپیٹیٹرز کے انالیسس کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ تو شاید ایتھیکل نہ ہو, یا کوئی پتہ نہیں ایتھیکل طریقہ ہے کہ نہیں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے کا, اپنے کمپیٹیٹرز کو ریڈ آؤٹ کرنے کا, میپ آؤٹ کرنے کا. تو دیر آر سرٹن ٹیکنیکس that actually do not require unethical behavior. We are not suggesting کہ جی آپ ان کے کسی امپلائی کو خرید لیں یا اپنے کسی امپلائی کو ان کے آرگنائزیشن کمپیٹیٹرز کی آرگنائزیشن کے اندر امپلانٹ کر دیں, but there are certain ethical methods and there are certain techniques while staying in the ethical boundaries with which we can analyze our competitors. پہلے نمبر پہ وی کوڈ مانیٹر انڈسٹری اینڈ ٹریڈ پبلیکیشن. اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں ٹریڈ پبلیکیشنز اور انڈسٹری کی, آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ان کی ویب سائٹ ہے, کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے ریگارڈنگ اینی کمپنی وہ وہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں.
اسی طرح رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان کی اگر اگزامپل لیں تو ان کی بھی جو بھی میجر موومنٹس ہیں کمپنیز کی، جو بھی وہ نیا کام کرتی ہیں، وہ وہاں پہ ڈسیمینیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سٹی کا چیمبر آف کامرس ہے وہ بھی ایک فورٹ نائٹلی یا منتھلی میگزین چلا رہا ہوتا ہے، جس کے اندر جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس پرٹیکولر ایریا کے اندر ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لسٹ آف امپورٹرز، لسٹ آف ایکسپورٹرز، لسٹ آف possible importable products from possible countries or list of possible exportable products to possible countries. یہ سب کی سب چیزیں اس میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی جو پبلیکیشنز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو یو کین کیپ اے گڈ آئی کہ جی آپ کے کمپیٹیٹرز تو وہاں پہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی کوئی موومنٹ تو نظر نہیں آ رہی، کسی ڈیلیگیشن میں تو نہیں جا رہے وہ انٹرنیشنل کسی کانفرنس میں یا کسی اور فورم کے اوپر، یا انہوں نے کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی نئی مشینری خریدی ہے جس کو وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں ٹو سرٹن میڈیا اور دیئر اون ٹریڈ ایسوسیشنز. So this is something that we need to keep an eye on. We can simply monitor industry and trade publications. ایک اور کام جو ہم لوگ کر سکتے ہیں that is talking to the customer and supplier. ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ ہمارے کمپیٹیٹر سے کوئی چیز نہ خرید رہا ہو. پاسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک سرٹن پروڈکٹ رینج ہے جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں، کمپیٹیٹر وہ والی پروڈکٹس بھی آفر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی پروڈکٹس بھی آفر کر رہے ہیں جو کہ کسٹمر کی نیڈ کے اندر ہیں. اینڈ سو کوڈ بی دا کیس ود دا سپلائرس، کہ سپلائر جو ہمیں سپلائی کر رہا ہے وہ ہمارے کمپیٹیٹرس کو بھی سپلائی کر رہا ہوگا. دیر از نو ہارم ان ٹاکنگ ٹو دا کسٹمر اینڈ asking them کہ جی how are they feeling here and how do they feel in the competitors business، وہاں پہ ان کو کیا چیز بہتر نظر آتی ہے. اور اسی طرح سپلائرس کے ساتھ بھی آپ اس طرح کی بات چیت کر کے بٹوین دا لائنز آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ایکسپلیسٹلی آپ کہیں کہ مجھے بتائیں اس بندے نے کیا کیا آپ کے ساتھ یا وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں. تو یو کین سمپلی ٹریگر دا کنورسیشن بائی کمپیریزن کہ جی آج کل انڈسٹری میں یہ ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے ہمارے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ. اینڈ دا کسٹمر اور دا سپلائر کوڈ بی ٹیمپٹیڈ انٹو ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپیٹیٹرز، اور اس سے ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، وہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے وہ سپلائرز کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہا ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ڈیل کر رہا ہے، یا جو کسٹمرز ہیں ان کو وہ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے اور ان کو کس طرح ہینڈل کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ by simply taking some time out and by talking to the customer and talking to the suppliers ہم لوگ competitors کے بارے میں figure out کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ regularly debrief employees, especially sales representative and purchasing agents. Debriefing means questioning after completion of a particular task. جو آپ کا sales staff ہے، sales representative ہیں جو کہ مختلف ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ فار ایگزامپل جاتے ہیں، جہاں پہ وہ نہ صرف آپ کی پروڈکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ کے کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹس کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح. مثلا اگر ڈٹرجنٹس کی ایگزامپل لیں تو ایک پرٹیکولر ڈٹرجنٹ جو کمپنی ہے مینوفیکچرر، اس کے سیلز سٹاف کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار اس نے اپنا ڈٹرجنٹ کس سٹور کے اندر، کس لوکیلٹی کے اندر، کس والے شیلف کے اندر رکھوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یار کمپیٹیٹر جو ہے نا اس نے کون سی شیلف کی پوزیشن وہاں پہ سیکیور کی ہوئی ہے. تو دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو کہ آن گراؤنڈز جو کمپٹیشن ہے جہاں پہ ریٹیل کے اوپر، جہاں پہ آپ نے کسٹمر کو ٹیمپٹ کرنا ہے فار ایگزامپل، تو وہ وہاں پہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے جو پرچیزنگ ایجنٹس ہیں تو وہ جب مال خریدنے جاتے ہیں دے کین انکاؤنٹر ود their counterpart from the competitors. تو ان کو بھی وہاں سے ان کے پرچیزنگ پروڈکٹس کیا خرید رہے ہیں وہ، اور جو پیٹرنز کیا ہیں ان کے، وہ آپ لوگ میپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ another thing that could be done is attending trade shows and conferences and study competitors' sales literature. There are so many trade shows that are happening these days. پاکستان کے اندر بھی، انٹرنیشنل بھی. فار ایگزامپل اگر آپ فوڈ انڈسٹری کی بات کریں تو انوگا فوڈ فیئر آتا ہے تقریباً ہر 3 سال کے بعد، اور دنیا بھر کی جتنے بھی فوڈ ریلیٹڈ مینوفیکچررز ہیں، فوڈ مشینری جو
لوگ رائس میں یا ویٹ میں یا مختلف اجناس کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سپلائرز، اس کے کسٹمرز تمام کے تمام انڈر ون امبریلا ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر اب یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہوئی ہے. ٹریڈ ایکسپوز جو سے نا وہ ریگولرلی انڈسٹری اسپیسیفک آرگنائز ہو رہے ہیں ان لاہور، ان کراچی. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ایگزیبیشنز لگتی ہیں سٹی میں. فار ایگزامپل وی ہیو سرٹن انڈسٹریل ایگزیبیشن جو کہ اسلام آباد میں لگتی تھی کسی زمانے میں، گجرانوالہ کے اندر ریگولرلی یہ اسٹیبلش کی جا رہی ہے، کنڈکٹ کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ آپ کو آپ کے کمپیٹیٹرز کی جتنی بھی آفرنگز، کیونکہ جب آپ ٹریڈ شو پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی بیسٹ آف دا بیسٹ پروڈکٹس ان سے نا وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لٹریچر ڈیولپ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی کمپنی کی ہسٹری کیا ہے، کمپنی کرنا کیا چاہ رہی ہے، ویژن کیا ہے، کرنٹ آفرنگز کیا ہے، پرائسز وغیرہ کیا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ جا کے یہ انفارمیشن ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ٹریڈ شو اور کانفرنسز وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وی کین واچ فار دا ایڈس فرام دا کمپیٹیٹرز ٹو گیٹ این آئیڈیا اباؤٹ دیئر پلان فار دا فیوچرز. اگر جو کمپیٹیٹر ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے کہ جی مجھے ویب ڈیولپرز چاہیے یا ڈیٹا بیس مینیجرز چاہیے یا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو وی کین سمپلی فگر آؤٹ کہ ہی از ناؤ فوکسنگ آن آئی ٹی. تو جس طرح کی امپلائمنٹ ایڈورٹیزمنٹ آئے گی وہاں سے بھی آپ کلو لے سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ود دا کمپیٹیٹرز. وہ کیا کس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ کس چیز کے اندر ڈیفیشینٹ ہیں جس کو وہ فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی اورینٹڈ کمپنیز ہیں دے کین کنڈکٹ پیٹنٹ سرچز فار دا پیٹنٹس کمپیٹیٹر ہیو فائلڈ. تو یہ دس از اے انفارمیشن جو کہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. آپ ایک اٹرنی کے تھرو بھی لے سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی پیٹنٹ آفس جا کے بھی اگر آپ کے پاس اف یو آر ریسورسفل انف اف یو کین گیٹ ایکسیس دیر تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے، آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کے جو پیٹنٹس ہیں وہ کس کس نے فائل کیا، اور اس سے آپ کو کمپیٹیٹرز کی R&D کا جو فوکس ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے پیٹنٹس عموماً انہی پروڈکٹس کے اندر آئیں گے جس کے اندر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ کین اگین گیو یو اے ویری گڈ کلو کہ جی آپ کا جو کمپیٹیٹرز ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر، کن کن ایریاز کے اندر وہ فوکس کر رہا ہے. اس کے بعد learn about the kind of equipment and raw materials competitors are importing. Now this is the information that is again very easily and readily available. Equipment کس طرح کا آ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر رائس انڈسٹری کی ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کلر سارٹر مشین منگوا رہا ہے جرمنی سے، بولر کی یا جاپان سے منگوا رہا ہے، so this means that he is now focusing on the upper end, upper segment, upper quality, good quality of that produce. یا جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے. اگر somebody tells me کہ جی جو باسمتی رائس ہے جو رائس ہے وہ سندھ سے خریدا جا رہا ہے، میرا کمپیٹیٹر سندھ سے خرید رہا ہے، تو I can easily make out کہ he is no more into basmati, he is now going to deal in a different kind of rice that is called iri یا کوئی اور کسی اور چھوٹی والے چاولوں سے، چھوٹے اور موٹے چاولوں کے اندر ڈیل کر رہے ہیں. تو جو را مٹیریل خریدا جا رہا ہے اس سے بھی آپ لوگ یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ فوکس کیا ہے کمپیٹیٹر کا. ایک اور کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ وی کین سمپلی بائی کمپیٹیٹرز پروڈکٹس، اور ان کو ہم لوگ اگر ہمارے سے بہتر کوالٹی کی ہیں وی کین بینچ مارک دیم، ان کو ہم اسٹینڈرڈ بنا کے ان جیسی یا اس سے بہتر یا اس سے ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹس بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یا اگر ہمارے پاس کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ آ جاتی ہے اینڈ وی فیل کہ اٹس لٹل ڈفرنٹ، so we can simply reverse engineer it and try to figure out what exactly he's doing in order to make his product a different product from our products. اس کے علاوہ کریڈٹ ایجنسیز، آپ کو یہ چیزیں یورپ کے اندر بہت کامنلی ملتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ان سے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہیں. تو آپ سمپلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کہ جی مجھے اس پرٹیکولر اینٹی کا، اس بزنس کی کریڈٹ رپورٹ دیں، اور اس کے اندر ان کی ڈیٹیلز پرٹیکولر جو سی ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں، اور اس سے آپ کو ان کی لیوریج پوزیشن اور اس طرح کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا، اور اس کی ان کا جو پوٹینشیل ٹو گیٹ مور ڈیٹ ہے اس کا بھی آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ پبلک ہیلڈ کمپنی ہے اینڈ اف اٹ از رجسٹرڈ ود سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، تو اس صورت میں آپ
یہ بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس نے جو جو چیزیں وہ ڈسیمینیٹ کر رہا ہے، فائنینشیل رپورٹس ہیں یا کوئی اور اس نے رپورٹس فائل کی ہوئی ہیں جو کہ پبلک ہیں، آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. یوزلی اگر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس کی طرف سے ایک بریف سی سمری ہوتی ہے کہ جی پچھلا سال کیسا رہا تھا، فیوچر کی آؤٹ لک کیا ہے، تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کمپنی کیا کہ ڈائریکشن کیا ہے. اینڈ اف یور کمپیٹیٹر از اے بگ کمپیٹیٹر اور وہ اگر یہ چیزیں پبلک کر رہا ہے انڈر دا ریکوائرمنٹ آف سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، سو یو آر سورٹ آف بلیسڈ. اس کے علاوہ یو کین یوز ورلڈ وائڈ ویب ٹو لرن مور اباؤٹ کمپیٹرز. ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں یار انٹرنیٹ کے اوپر آپ سمپلی کمپیٹیٹر کا نام دیں، اس کے ریلیٹڈ جو جو ایکٹیویٹی اس نے کی ہوئی ہوگی یا کہیں پہ جن جن فورمز پہ رجسٹرڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور وہاں پہ آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مثلاً اگر if I search my competitor's name online and I find it کہ جی یہ ان کے امریکہ کے یلو پیجز پہ بھی ہے، برٹن کے یلو پیجز پہ بھی ہے، تو مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار he is now focusing on these two particular geographical locations. اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو تو یو کین وزٹ کمپیٹنگ بزنسز ٹو آبزرو دیئر آپریشنس. یہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. یوزلی اگر آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایز اے کمپیٹیٹر، دیر آر ریئر چانسز دیٹ ہی وڈ لیٹ یو ان ٹو دس مینوفیکچرنگ پلانٹ اور something of that sort. I can still recall مسعود ٹیکسٹائل ملز کے جو مینیجرز تھے اسپننگ یونٹ کے، ہی ٹولڈ اس وانس کہ جو انہوں نے پروسیجر بنایا ہوا ہے، جو مینوفیکچرنگ کا پلانٹ وغیرہ بنایا ہے انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہوا ہے اور جو کہ کمپیٹیٹرز کے پاس نہیں ہے. اینڈ دے ور ویری پرٹیکولر اباؤٹ مانیٹرنگ کہ کون سا بندہ اس ایریا کے اندر جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں دس مے ناٹ بی ویری ایزی ٹو ڈو، بٹ اف یور کمپیٹیٹر از happy with it, if he has got no issues, there is no harm in going and visiting your competitor and seeing his operations to get a good idea about what he is up to. اس کے علاوہ جی ایک امپورٹنٹ چیز نالج مینجمنٹ کی ہے نا، دس از سم تھنگ دیٹ اگین از جو کہ یہاں پہ آپ کو ارد گرد چھوٹی آرگنائزیشنس کے اندر یا جو انٹرپرینیورل سیٹ اپ اس کے اندر زیادہ نظر نہیں آتی امپلیمنٹ ہوئی ہوئی، لیکن اس سے آپ اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو واٹ نالج مینجمنٹ از، اٹس سمپلی دا پریکٹس آف گیدرنگ، آرگنائزنگ اینڈ ڈسیمینیٹنگ دا کلیکٹیو وزڈم اینڈ ایکسپیرینس آف کمپنیز امپلائیز فار دا پرپز آف اسٹرینتھنگ ان کمپیٹیٹیو پوزیشن. نالج مینجمنٹ میں آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کے جو مختلف امپلائیز ہیں وہ اپنی آبزرویشنز، جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں جہاں پہ انہوں نے کوئی مشکل سچویشن دیکھی ہے، ڈفرینٹ سچویشن دیکھی ہے، اس کو ڈیٹیل کرتے ہیں، اس کو کس طرح کیٹر کیا گیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ایک پول آف انفارمیشن کے اندر ڈالتے جاتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی اور بندہ اس طرح کی کوئی سچویشن انکاؤنٹر کر رہا ہو یا اس جیسی کوئی اور سچویشن انکاؤنٹر کر رہا ہو تو وہ سمپلی اس ڈیٹا بیس کو سرچ کرتا ہے اور اس کو سم ہو جو پہلے والے بندے کی انفارمیشن ملتی ہے جس سے اس کو ایک بہتر ڈیسیژن میکنگ کرنے کی پاسبلٹی مل جاتی ہے. It involves taking inventory of the special knowledge that the people in the company possess. اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس بنانے پڑیں گے. The database should be good at organizing that knowledge and disseminating it to those who need it. اس کی مختلف اگزامپل لے سکتے ہیں ہم لوگ. فیڈ بیک ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے جس کے اندر اگر ہم لوگ کوئی پرٹیکولر پروڈکٹ جس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں تو کسٹمرز اس کو پروڈکٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز جو سیل سٹاف ہے ان کی کیا فیڈ بیک ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں، وہ اگر ہم لوگوں نے اپنے نالج مینجمنٹ سسٹم کے اندر ان پٹ کی ہوئی ہے تو جو R&D والے ہیں وہ کسٹمر کی فیڈ بیک کو بھی دیکھ سکتے ہیں، امپلائیز کی فیڈ بیک کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو سجیشنز ہیں، جو گیپس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہماری پروڈکٹ کے اندر، ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کر کے پروڈکٹ کو امپرووائز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی شیئرڈ پروجیکٹ فائلز بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر اگر آپ کی کراس فنکشنل ٹیمز ہیں تو آپ کے ایک پرٹیکولر آئیڈیا کے اوپر مختلف لوگ کیا ریفلیکشن دے رہے ہیں، مختلف لوگوں کا پرسپیکٹو کیا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی شیئر ہو سکتی ہیں. نالج مینجمنٹ کا پہ فائدہ کیا ہوگا اگر ہم لوگ اس کو بڑا پن پوائنٹڈ ہو کے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ
it is going to facilitate the decision making process. आपको जैसे इंग्लिश में कहते हैं you won't be needing to reinvent the wheel. जो जिस प्रोसेस से, जिस एक सिचुएशन से, जिन सर्कमस्टेंसेस से एक दफ़ा आप गुजर चुके होंगे, तो यू विल बी फेमिलियर एंड यू विल बी नोइंग नेक्स्ट टाइम कि यार इसके अंदर से ये सिचुएशन के डायनामिक्स हैं और इसको हम लोग इस तरह से बेहतर तौर पे कैटर कर सकते हैं. उसके अलावा जब आप एम्प्लॉयज़ को डेटाबेस देंगे तो एक ओवरऑल कल्चरल चेंज आपको नजर आएगी. द पीपल विल बी लर्निंग ओरिएंटेड. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की एक जो सी ना टेंडेंसी बन जाएगी, जिसके अंदर लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देंगे और दूसरे उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे. और उसके साथ साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी और इट वुड एक्चुअली स्टिमुलेट अ प्लेजेंट कल्चरल चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद जी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस था, उसके अंदर हम लोगों ने जो 6 स्टेप आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज क्रिएटिंग कंपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स की जब हम लोगों ने बात की थी, दीज आर ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट्स टू बी अकम्प्लिश्ड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मोर डिटेल्ड स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ द परफॉर्मेंस दैट आर स्मार्ट. तो गोल्स जो से हमारे वो लॉन्ग टर्म होंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे. और यूजुअली हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम लोग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर क्वांटिफिकेशन करें, कि उसको हम लोग मेजरेबल बनाएं. और सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं फॉर गुड ऑब्जेक्टिव्स विच इंक्लूड कि जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, मेजरेबल हो, आप फिगर आउट कर सकें, उसको आप मेजर कर सकें, अटेनेबल हो, बिल्कुल आउट ऑफ द वे और आउट टू द स्काई किस्म का आपका गोल्स ना हो जो सुनने में तो बड़े प्लेजेंट लगे लेकिन आपकी कैपेसिटी ही ना हो, आपके रिसोर्सेज ही ना हो इतना इस तरह के कि आप उनको अचीव कर सकें. उसके अलावा दे शुड बी रियलिस्टिक, लेकिन दे शुड येट बी चैलेंजिंग. बिल्कुल आसान भी ना हो जो कि रियलाइजेशन के अंदर आप कहेंगे यार हाँ ये तो मैं अचीव कर लूँगा, लेकिन उनके अंदर वो चैलेंज वाला जो है ना एलिमेंट वो होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पुश चाहिए हो, उसको एक एक्स्ट्रा लीप लेना पड़े, थोड़ा जोर लगाना पड़े इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स, और दे शुड बी टाइमली. इनके अभी में एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं. ब्रॉड गोल फॉर एग्जांपल हमारा है वो आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस. तो स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इसकी स्पेसिफिसिटी, तो इट मे बी सेड कि जी आई एक्वायर 20 न्यू क्लाइंट्स फॉर माय कंसल्टिंग बिजनेस. दैट इज वेरी स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू द ब्रॉड गोल कि जी बिजनेस को ग्रो करना. अब मेजरेबिलिटी की बात करते हैं तो what we can say is that I'll measure my progress by how many new clients I bring on while maintaining my current client base. तो measure क्या होगा कि जी हम लोगों ने कितनी अपनी क्लाइंटेल को के अंदर इंक्रीज लाए, और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी यहाँ पे बोली है वो है while maintaining my current client base. आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. जो क्लाइंट्स मेरे पास पहले हैं उनको भी मैंने सेटिस्फाइड रखना है, लेकिन उसके साथ मैंने एक बेहतर से बेहतर नंबर को एक्वायर करने की कोशिश करनी है कस्टमर के. अटेनेबल के अंदर देखा जाए कि तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आई विल आस्क करंट क्लाइंट्स फॉर रेफरल्स. जो मेरे एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनसे मैं कह सकता हूँ कि यार आप इर्द गिर्द देखें कोई बंदा जिनको आप रेफर कर सकें, जिनको मैं अपनी सर्विसेज दे सकूँ. और यू कैन पॉसिबली लॉन्च अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन, या आप लोकल बिजनेसेस के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, उनको जाके मिल सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स. उसके अलावा दे शुड बी रेलेवेंट, यानी एडिशनल अगर क्लाइंट्स को हम लोग ऐड करेंगे बिजनेस में तो दैट इज गोइंग टू ग्रो आवर बिजनेस, और उससे अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा. और जो टाइम बेस्ड है, आपका जो टाइम स्पैन है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए. उस क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जी 20 क्लाइंट्स बढ़ाने हम लोगों ने, तो कितने अरसे में बढ़ाने हैं. सो अगर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि जी हम लोग 6 महीने के अंदर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि 20 क्लाइंट हमारे साथ हो और हुकअप हो जाए.
سو دس از ایگزامپل آف دا اسمارٹ گولس، جس میں آپ نے دیکھا کہ اسپیسیفک بھی ہے، مائربل بھی ہے، اٹینیبل بھی ہے، ریلیونٹ بھی ہے اور ٹائم بیسڈ بھی ہے. نیکسٹ اسٹیپ جی فارمولیشن آف اسٹریٹجیز کا ہے. Strategy is a roadmap for the action of the actions an entrepreneur draws up to achieve a company's mission, goals and objectives. It is the company's game plan for gaining a competitive advantage. Competitive advantage کے اوپر ہم لوگوں نے سیر حاصل گفتگو کی تھی پچھلے سے پچھلے لیکچر کے اندر. تو یہ ہم لوگ بات کریں کہ جی اسٹریٹجی جو بھی ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو competitive advantage ہم لوگ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں کمپلیمنٹ کرے. There are three basic strategies. One is cost leadership, second being differentiation, and third is the focus. اگر ہم لوگ اس کو ذرا ٹیبولر فارم میں دیکھیں تو آپ دو ایکسس کے اوپر اگر دیکھیں ہم لوگ ایک سائڈ کے اوپر یہ ٹارگٹ کا اسکوپ جو ہے انڈسٹری وائڈ کہ آپ کا بہت براڈر جو ہے کلائنٹیل ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں، یا نیرو ہے ایک پرٹیکولر مارکیٹ سیگمنٹ کو آپ ٹارگٹ کریں. دوسری سائڈ پہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ لو کاسٹ کا لے رہے ہیں کہ بہت زیادہ پروڈیوس کر کے چیز سستی بیچیں، یا دوسری ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پروڈکٹ یونیک بنائیں اور اس کی پریمیم پرائسنگ کر لیں. تو اگر آپ لو کاسٹ اور براڈ انڈسٹری کو ایگزامپل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی ہوگی. اگر آپ پروڈکٹ یونیکنیس کو انڈسٹری وائڈ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. لیکن اگر آپ ایک بہت پرٹیکولر سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایون ود لو کاسٹ اور ود پروڈکٹ یونیکنیس آپ فوکس کر رہے ہوں گے تو ایک فوکس اسٹریٹجی کو ہم لوگ اکٹھے کریں گے کیونکہ اس کے اندر آپ لو کاسٹ کی ٹینڈنسی بھی لے سکتے ہیں اور ڈفرینسیشن کی بھی ٹینڈنسی لے سکتے ہیں. کاسٹ لیڈرشپ کے اندر جی دا گول از ٹو بی لو کاسٹ پروڈیوسر ان دا انڈسٹری. آپ سب سے آپ کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ سستی ترین پروڈکٹ بنائیں اور الٹیمیٹلی اس کو وہ جو ایڈوانٹیج آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو آفر کریں کسٹمرز کو، ایک سستی پروڈکٹ آفر کریں جس سے آپ کمپیٹیٹرز کی نسبت ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہوں. اور لو کاسٹ لیڈرز ہیو این ایڈوانٹیج ان ریچنگ بائرز ہو بائی آن بیسس آف دا پرائس. جو پرائس سینسٹیو جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی اینڈ دے ہیو دا پاور ٹو سیٹ دا انڈسٹریز پرائس فلور. یہ جو پلیئرز ہوں گے جو کہ کاسٹ لیڈرز ہوں گے وہ آپ کی جو باٹم پرائسز ہیں فار سرٹن اسٹینڈرڈ آف اے سرٹن پروڈکٹ وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. اینڈ اٹ ورکس ویل وین بائرز آر سینسٹیو ٹو پرائس چینجز. جب وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں دیو گاٹ لمیٹڈ ریسورسز اور وہ پھر ان کی فوکس بن جاتا ہے کہ یار ہم لوگ سستی چیزیں خریدیں. کمپیٹنگ فرمز سیل دا سیم کموڈیٹی پروڈکٹ. ڈفرینسیشن بہت زیادہ نہ ہو، بالکل ایک ہی پروڈکٹ جو نہ وہ آپ بھی دے رہے ہیں آپ کا کمپٹیشن بھی دے رہا ہے. اور اب کمپنی کین بینیفٹ فرام اکانومیز آف اسکیل. آپ بہت زیادہ پروڈیوس کر کے اپنی کاسٹ کو کم کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے اندر جیٹ بلو ایئر لائن کی ایگزامپل ہم لوگ لے سکتے ہیں. اٹس اے لو فرل ایئر لائن جو کہ آن لائن ٹکٹس کو سیل کرتی ہے جس سے اس نے ڈس انٹرمیڈیٹ کر دیا ہوا ہے تمام جو ٹکٹنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی. یہ لوگ چھوٹے ایئرپورٹ سے آپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپریشنل کاسٹ بھی آپ کی منیمل ہے. اس کے علاوہ جو ان کا جہاز جو چکر لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو اے ٹریڈیشنل ایئر لائن یہ بہت زیادہ اس سے کام لیتے ہیں جس سے ان کی جو فکس کاسٹ ہیں وہ بھی وہ تو اسٹیٹک رہتی ہے لیکن اسپریڈ اکراس ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو پھر کاسٹ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور جس کو یہ الٹیمیٹلی ٹرانسفر کرتے ہیں ٹورڈز دا کلائنٹ. یہ کب اچھا کام کرے گی؟ جب پرائس کمپٹیشن among rival sellers is vigorous. ہر بندہ قیمت گرانے کے اوپر تلا ہو. identical products are available for many sellers. بہت زیادہ sellers available ہیں اور بالکل وہی product available ہے. there are few ways to differentiate industry products. most buyer use the product the same ways. جو utility ہے product کی وہ بھی similar ہو. buyers incur low cost in switching amongst sellers. یہ important point ہے. آپ ایک کسٹمر ایک دکاندار سے نہیں خریدتے تو آپ دوسرے دکاندار سے خرید لیں تو آپ کو کوئی ایسا اس کی کوئی سوئچنگ کاسٹ نہیں پڑے گی.
the majority of industry sales are made to a few or large volume buyers, or new entrants can use introductory low prices to attract buyers and build a customer base. جب اس چیز کا ڈر ہو کہ کوئی نیا انٹرنٹ سستی چیزوں کو انٹروڈیوس کروا کے کسٹمرز کو اپنی طرف کھینچ لے گا, اس صورت کے اندر جو کاسٹ لیڈرشپ والی اسٹریٹجی ہے وہ بیسٹ کام کرتی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کاسٹ ایڈوانٹیج کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل وی کین ٹاک اباؤٹ یوزنگ لوور کاسٹ انپٹس اینڈ ہولڈنگ منیمل ایسٹس. سستی ترین انپٹس لیں, اور جتنے بھی آپ فکس ایسٹس کم کریں گی آپ کی اوور آل کاسٹ آف کیپٹل اس سے کم ہوگی. جو اپنے فائنینشیل آپ کے جتنے بھی آپ نے ریسورسز انڈکٹ کیے ہوں گے اپنے بزنس کے اندر, جب وہ کم ہو گئے تو آپ کی کاسٹ ایڈوانٹیج بھی آپ کو ملے گی. اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے ایک پولٹری فارم کی ایگزامپل لی تھی. اگر آپ پولٹری فارم بنا رہے ہیں تو یو مے ریکوائر 2-3 million rupees in order to just construct the building, لیکن اگر آپ اسی فیسلٹی کو آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو اراؤنڈ 10-12,000 پر منتھ. تو کہاں پہ 3 million کمٹ کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا جو رینٹ کی اماؤنٹ ہے وہ پے کرنی ہے. تو اب جو بندہ رینٹ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے, جب جس کو اپنے اس 30 لاکھ کے اوپر ریٹرن کی پریشانی نہیں ہے, تو وہ بندہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ اپنے خرچوں کو کم رکھتے ہوئے پروڈکٹ کو سستا بنا سکے. اس کے علاوہ بائی آفرنگ اونلی اسینشیل پروڈکٹ فیچرز اور سروسز, کوئی ایڈڈ ویلیو ایڈڈ چیزیں نہ ڈالی جائیں. آپ لمیٹڈ پروڈکٹ لائنز بنائیں, کم پروڈکٹس بنائیں, ان کی تعداد بہت زیادہ بنائیں, رادر دین کہ بہت زیادہ پروڈکٹس آفرنگز ہوں اور کم تعداد میں پروڈیوس کر کے ان کی ہمیں پر یونٹ کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہو. جو لو کاسٹ ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے, اکنامک ڈلیوری میتھڈز جو سے ہیں وہ کہ یوٹیلائز ہو رہے ہوں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کاسٹ لیڈرشپ کے اندر وہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کا کاسٹ جو سی ہے نا وہ آپ کی انڈسٹری کے اندر اس کا ڈرائیور کون ہے, کون سی میجر چیز ہے جو کہ آپ کی کاسٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. اٹس افیکٹڈ that has got strong influence on firm's cost, and it can be asset based or it can be activity based. اگر ہم لوگ اب اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں there are multiple factors. اس میں آپ کے economies of scale ہے. اگر آپ کی جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی فکس کاسٹ زیادہ ہے, مینوفیکچرنگ یونٹس آپ کو لگانے پڑتے ہیں, تو اس صورت میں پھر آپ جتنا زیادہ اس کو پروڈیوس کریں گے پروڈکٹس کو, اتنی آپ کی فکس کاسٹ جو نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی اوور دی نمبر آف یونٹس, اور اس کا پھر آپ ایڈوانٹیج لو کاسٹ کے تھرو اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا لرننگ اینڈ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کس طرح کا ہے, آپ کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کتنی اچھی ہے, سپلائی چین ایفیشنسی کتنی اچھی ہے آپ کی, ان پٹ کاسٹ جو ہے نا اگر وہی آپ کو ان پٹ ہی مہنگی مل رہی ہے تو پھر آپ کاسٹ ایڈوانٹیج کس طرح گین کر سکتے ہیں. بلاک بسٹر ویڈیو کی اگر آپ کو ایگزامپل یاد ہو, ان کے کمپیٹیٹرز کو $65 کی ایک ویڈیو مل رہی تھی جو کہ بلاک بسٹر والوں نے ایک بڑی بہترین ڈیل اسٹرائک کر کے اپنے سپلائر سے کہ جی آپ ہمیں $6 کے اندر ایک ویڈیو دیں لیکن ہم اپنے ریونیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب جب ان کے پاس کاسٹ اتنی کم ہوگی, ورائٹی اتنی بڑھ گئی, تو اس کے ساتھ پھر ان کے پاس ایک کلیئر کاسٹ ایڈوانٹیج بھی آ گیا جس کے ذریعے وہ اپنے جو کمپیٹیٹرز تھے ان کو ایزیلی آؤٹ اسمارٹ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ پروڈکشن ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن, اگر پروڈکشن ٹیکنیک اس طرح کی آ جائے جس سے آپ کی اوور آل کاسٹ کم ہو رہی ہوتی, جہاں پہ اب ٹریڈیشنل رائس انڈسٹری کی یونٹس دیکھیں تو کسی زمانے میں بڑے بڑے اسٹرینرز لگے ہوئے ہوتے تھے, اینڈ دیٹ وڈ انوالو a lot of labor, اور اس میں جو سیزنل فیکٹرز تھے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے تھے. لیکن اب ہر چیز انڈور ہو گئی ہوئی ہے, اور جو لوگ جن لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کا رسک بھی کم ہوا ہوا. اس کے علاوہ یور کمیونیکیشن سسٹم اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اگین ان سرٹن انڈسٹریز کین بی کاسٹ ڈرائیورز. جو بارگیننگ پاور ہے کسٹمرز کی یا سپلائرز کی, دیٹ کین آلسو کنٹریبیوٹ ٹو یور کاسٹ ڈرائیو.
دوسری اسٹریٹجی جو ہے وہ دیٹ از ڈفرینسیشن. ان دس اسٹریٹجی the company seeks to build customer loyalty by positioning its goods or services in unique or different fashion. کسٹمر کو اس اسٹریٹجی کے تحت ہم لوگ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی پروڈکٹس کو فرام ریسٹ آف دا کمپٹیشن تھوڑا ڈفرینٹ بنا کے, تھوڑا یونیک بنا کے. لیکن جو یونیکنیس کا آئیڈیا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس کو کسٹمر ویلیو کرے, جو کسٹمر کے لیے فائدے مند بھی ہو, جس میں کسٹمر کو نظر آئے کہ یار اگر یہ میں ڈفرینٹ پروڈکٹ خریدوں گا تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا. So the key for differentiation is to build basis for differentiation on a distinctive competence, something that a small company is uniquely good at doing in comparison to its competitors. مثلاً آؤٹ فٹرس کی ایگزامپل لیں پاکستان کے اندر, اٹس این آؤٹ لیٹ, یہ ایک چین ہے کلودنگ کی. Now there are so many organizations these days, so many franchises working these days جو کہ کپڑوں کے اندر ڈیل کریں, لیکن آؤٹ فٹرس نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. یہ ٹرینڈی ٹین ایجرز اور اس طرح کے جو سیگمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کے لیے ایک پرٹیکولر اسٹائل آف کلودنگ جو سی نا وہ بنا رہی ہے. Not everybody could be a customer of outfitters. So they have clearly differentiated themselves from the rest of the competition by saying here, this is the segment that we are going to cater to. یا ایک ہوٹل ہے آئس ہوٹل. There are so many hotels in the world, maybe in millions. لیکن اس ہوٹل کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہ برف کا بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کو جانے کے لیے پرٹیکولر ایک اسپیشل سوٹ بھی پہننا پڑے گا اور آپ کو جو وہاں پہ مینیو ہے وہ بھی اکارڈنگلی ڈفرینٹ ہے. سو دیر آر سو مینی ریسٹورینٹس, لیکن آئس ہوٹل یا آئس ریسٹورینٹس ان سے نا وہ ہر بندہ نہیں بنا. اگر اسلام آباد کی ایگزامپل لیں تو یہاں پہ منال ریسٹورینٹ جو سا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. دس از اے ریسٹورینٹ جو کہ تقریباً 15-20 کلومیٹر تقریباً اوپر کر کے مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر بنا ہوا ہے, تو وہاں پہ اور ریسٹورینٹس نہیں بنے ہوئے. سو اینی بڈی وانٹس ٹو انجوائے اے گڈ رائڈ, ایک گرین ویو لینا چاہ رہا ہے اور ایک اچھا میل انجوائے کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہاں پہ منال ریسٹورینٹ کا فار ایگزامپل لوگوں کی ٹینڈنسی ہے, تو اس میں انہوں نے لوکیشن کوڈ سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. دا پروڈکٹس دیٹ دے آر آفرنگ دے آر ریلیٹیولی بہتر کوالٹی کی ہے وہ, اور جس سے انہوں نے اپنی ڈفرینسیشن اسٹیبلش کی ہوئی ہے. افیکٹو ڈفرینسیشن اپروچز کو اگر دیکھیں تو one needs to carefully study buyer needs and behaviors, value and willingness to pay for a unique product or service. کسٹمر کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کی نیڈس کیا ہیں, اس کے بیہیویئرس کیا ہیں اور وہ کس چیز کے لیے ایکسٹرا پے کرنے کے لیے, پریمیم پے کرنے کے لیے تیار ہوگا. It should incorporate the features that both appeal to buyers and create a sustainable distinctive product offering. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ ڈفرینشیشن کریٹ کریں, ویلیو کے ذریعے آپ کسٹمر کو ٹیمپٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی ڈسٹنکٹیو انف اور یہ سسٹینیبل بھی ہونی چاہیے. اینڈ یوز ہائی پرائسز ٹو ریکوپ ڈفرینشیشن کاسٹ. ڈفرینشیشن پاسبلی آپ کو نسبتاً مہنگی بھی پڑ سکتی ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس یہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ ریلیٹیولی پریمیم پرائسنگ, تھوڑی زیادہ پرائسنگ کر کے اپنے کلائنٹیل سے اپنی جو آپ کو یہ ایڈیشنل کاسٹ انکر کرنی پڑ رہی ہے اس کو آپ آف سیٹ کرتے ہیں. جو ایڈوانٹیجز ہیں ڈفرینسیشن کے, پہلے نمبر پہ یو گیٹ ٹو کمانڈ پریمیم پرائسز فار دا فرمز پروڈکٹس. میں آپ کو جس طرح منال کی ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ناؤ اف یو گو دیر دا پرائسز دیٹ یو گیٹ آفرڈ دیر آر ریلیٹیولی ہائر دین واٹ یو ول گیٹ ان ادر ریسٹورینٹس ان اسلام آباد. انکریز یونٹ سیلز ڈیو ٹو اٹریکٹیو ڈفرینسیشن, لوگ ٹیمپٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. اینڈ دیر از برانڈ لائلٹی دیٹ بانڈز بائر ٹو دا فرم پروڈکٹس. پیپل فیل پراؤڈ ان بینگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ آرگنائزیشن کہ جی میں تو اس کی پروڈکٹ یوز کرتا ہوں. تو دیر آر ڈفرنٹ کیز ٹو کریٹنگ ڈفرینسیشن ایڈوانٹیج. اس میں جو پروڈکٹ کے فیچرز اور پرفارمنس ہے وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہے. آپ اپنی کسٹمر سروس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرز, اور وہ آپ کا ڈفرینسیشن ایڈوانٹیج بن سکتا ہے. R&D ہے, آپ کی پروڈکشن ہے, ٹیکنالوجی اور انوویشن کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں,
دیٹ کین ہیلپ یو ڈفرینشیٹ یور سیلف. آپ کی ان پٹ کی کوالٹی جو سی ہے وہ جو را مٹیریل آپ یوز کریں وہ کس کوالٹی کے یوز کریں. آپ کے امپلائیز ان کے اسکلز ٹریننگ ایکسپرٹیز یہ بھی سورس ہو سکتا ہے ڈفرینسیشن کا. اور آپ کی سیلز اور مارکیٹنگ کوالٹی کنٹرول پروسیس ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر کے آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. جو تیسری اسٹریٹجی ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی دیٹ واز فوکس اسٹریٹجی ویئر بائی کمپنی سلیکٹس ون اور مور کسٹمر سیگمنٹس ان اے مارکیٹ. ایک بڑا پرٹیکولر سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کر دیں. دے آئیڈینٹیفائی کسٹمر اسپیشل نیڈس وانٹس اور انٹرسٹ and then they target them with a product and service design specifically that is made for them. ایک بہت چھوٹا سیگمنٹ اٹھاتے ہیں, ان کی اسپیشلائز نیڈس جو ہیں ان کی وانٹس ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان وانٹس کو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The strategy builds upon differences among market segments. Rather than try to serve a total market, the company focuses on serving a niche or several niches within that market. Example جی رولز رائس کی ہے. رولز رائس آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہر بندے نے اس کو یوز کر رہا ہے. اٹس اے ویری اسپیشل کار. یہ جو رولز رائس کمپنی کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو یو ول کم ٹو نو کہ دے آر بیسیکلی ایروناٹیکل کمپنی بھی ہے. یہ جہازوں کے انجن بناتے ہیں, بوئنگ کو ایئر بس کو بھی سپلائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کارز بھی بناتے ہیں. لیکن ان کی کار جو ہے وہ اسپیشل ایک پرٹیکولر نیش ہے جو کہ اتنی ایکسپینسو کار کو وہ افورڈ کر سکتی ہے. سو دے آر ایکچولی فوکسنگ آن دا ویری کلیئر فوکس اسٹریٹجی کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ, لیکن ان کی جو کارز کی پرائسز ہیں ان کا کمپیریزن آپ نارمل گاڑیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہ والی جو اسٹریٹجی ہے یہ کب اٹریکٹیو ہوگی؟ اف دا ٹارگیٹ مارکیٹ نیش از بگ انف ٹو بی پروفیٹیبل اینڈ آفرز گڈ گروتھ پوٹینشیل. جو نیش ہے وہ چھوٹی تو ہوگی سیگمنٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دو کلائنٹ نظر آئے تو ہم لوگ بس ان کو ہی فوکس کر لیں. اس کے اندر بھی سم ہاؤ سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. دا انڈسٹری لیڈرز چوز ناٹ ٹو کمپیٹ ان دا نیش اینڈ فوکسرز اوائڈ کمپیٹنگ اگینسٹ اسٹرانگ competitors. اب آپ دیکھیں اگر ٹویوٹا کو یا ہونڈا کو دو دے آر میکنگ ویری گڈ کارز, لیکن اس طرح کی اسپیشلائزیشن والی گاڑیاں وہ نہیں بناتے. سو یوزلی فوکس اسٹریٹجی کے اندر آپ کی اسی صورت میں کامیاب ہوگی, اسی صورت میں آپ کے لیے بہتر ہوگی اگر آپ کو یہ آپ ریئلائز کریں کہ جو بڑا کمپیٹیٹر ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ پرٹیکولر ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو فوکس کر کے ان کی نیڈس کو پورا کرے. It is costly or difficult for multi-segment competitors to meet specialized needs of niche buyers. اگر ہر بندے کے لیے ان نیڈس کو شاید پورا کرنا بھی آسان نہ ہو. The industry has many different niches and segments. اور اس میں پھر اٹریکشن کی بات آ سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی طرف اٹریکٹڈ بھی ہو. اور rivals have little or no interest in target segment. نیکسٹ اب جی ہمارا ٹرانسلیٹنگ اسٹریٹجیز انٹو ایکشن پلانس ہے. ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا تھا سینئر ایگزیکٹوز کا جس میں یہ فائنڈ آؤٹ ہوا تھا کہ کمپنیز اچیو اونلی 63% آف ریزلٹس ان دیئر اسٹریٹجک پلانس وچ از ناٹ اے ویری انکریجنگ اسٹیٹسٹکس. جو بھی ہم لوگوں نے آبجیکٹیوز بنائے ہیں, جو بھی ہم لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اس کو ہم لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایکشنز کے اندر. اور اس کے لیے وی نیڈ ٹو کریٹ سرٹن پروجیکٹس جو کہ ہمارے آبجیکٹیوس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر مدد دیں. اور جو بھی پروجیکٹس بنانے ہیں اس کے اندر آپ کے 5 ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلے نمبر پہ پرپز جو ہے پروجیکٹ کا وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. مثلاً اگر ایک کمپنی کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے اپنی مارکیٹ جو سی ہے مارکیٹ شیئر اس کو ایک سال کے اندر یا 3 سال کے اندر 15% سے 30% تک لے کے جانا ہے, تو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. اسکوپ کے اندر آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون کون سے جو سیگمنٹس ہیں آپ کے آرگنائزیشنس کے اندر جن کو آپ نے انوالو کرنا ہے اس کام کے اندر, کون کون سے لوگ اس کے اندر انوالو ہوں گے. کنٹریبیوشن جو سی ہے کس کس بندے سے آپ نے ان پٹ لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
اس کام کو اچیو کرنے کے لیے, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریسورسز آپ کو کس طرح کے چاہیے, اور جو پروجیکٹس ہیں اس کی ٹائم لائن ڈیفائن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ نے یہ چیز, یہ پروجیکٹ 6 مہینے کا ہے, یہ سال کا ہے, یہ 2 مہینے کا ہے, یہ 3 مہینے کا ہے, 3 سال کا ہے. سو یہ آپ کے ایلیمنٹس پروجیکٹس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونے چاہیے. اینڈ ونس یو ہیو اسٹارٹڈ دیز implementing these projects, the next step would be establishing accurate controls. The entrepreneur needs to plan the standards against which actual performance is measured. اس میں آپ کا ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے آبجیکٹیوز کیا بنائے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ کمپنی کا ہم لوگوں نے مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے, تو اس صورت کے اندر ہم لوگ مارکیٹ شیئر ایک انڈیکیٹر ہمارا بن جائے گا. اگر ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگوں اپنی کمپنی کو کریٹو اور انوویٹو بنانا چاہ رہے ہیں, کریٹو ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں امپلائیز کی طرف سے, ان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو دین وی کین probably come up with various measures کے جو contribution, number of ideas contributed by the employees, یا the number of ideas that got translated into the real products. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس آبجیکٹیو کے لیے انڈیکیٹر بنا رہے ہیں, تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بنانے پڑیں گے. سو وی نیڈ ٹو ٹریک کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. یہ جتنے بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہوں گے ان سب کے لیے آپ کو انڈیکیٹرز بنانے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ میپ آؤٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی اس کے اوپر کتنے حد تک ٹھیک طرح سے عمل کر پا رہے ہیں. لیٹ سے اگر میں نے اپنے سیلز ٹارگٹ کو بڑھانے کی بات کی تھی, تو پھر ایسا نہیں کہ میں 3 سال بعد چیک کروں گا کہ جی میرا 15 سے 30% ہوا ہے. مجھے جو اسمالر سیگمنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ جی پہلے سال میں نے 15% سے 20% لے کے جانا. پھر میں دیکھوں گا کہ جی پہلی جو ہماری سرمائی ہے اس کے اندر 2-3% بڑھنا چاہیے. تو یہ آپ پھر ایک پیریوڈک بیسس کے اوپر ریویو کر کے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ گڈ اور واٹ از گوئنگ رانگ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے وہ اچیو نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کریکٹیو ایکشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے جو اسٹیبلشڈ گولز ہیں اس سے بہتر پرفارمنس ہے, اینڈ اف یو گیٹ ٹو فیل کہ شاید آپ نے جو گولز رکھے تھے وہ اتنے چیلنجنگ نہیں ہیں, تو اس صورت کے اندر آپ کی ایون گولز بھی ریویو کر سکتے. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اپنے کمپیٹیٹرز کو ہم لوگ کس طرح اینالائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کمپنیز کے گولز اور آبجیکٹیوز کس طرح اسٹیبلش کرنے ہیں, کس طرح کریٹ کرنے ہیں. اسٹریٹجیز کی ہم لوگوں نے بات کی کہ 3 مین اسٹریٹجیز ہیں, ان کے بھی ڈائنامکس انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے. اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو اسٹریٹجیز ہم لوگ بناتے ہیں ان کو ایکشن پلان کے اندر ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور ان پروجیکٹس کو ٹھیک طرح سے بجدار تک لگانے کے لیے, ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں, اور کنٹرول سے ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آبجیکٹیو ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہیں وہ پیریوڈک بیسس کے اوپر ٹھیک طرح سے اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. جو بھی ڈسکرپنسیز ہیں ان کے لیے ہم لوگ کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں. That's all for today. Thank you very much.